हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज की टॉक शॉक में हम सिर्फ एक मौजू पर बात करेंगे और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से या इंटेलिजेंस इदारों से मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात होंगे तो क्या नताइज निकलेंगे? पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने अपने जो दो पार्टी रहनुमा हैं उन्हें क्या हदायत दी है, खुसूसी मुलाकात हुई है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर एक छोटी सी वजाहत भी हम आपको देंगे। जो कारी अहमदुर्रहमान जो हैं हमारे पार्लियामेंट हाउस के इमाम हैं, ख़तीब हैं, उन्होंने टॉक शॉक का प्रोग्राम देख के दी है उलमाए कराम के हवाले से। जो हमने बात की थी कि उलमाए कराम ने VPN के ऊपर जो फतवा दिया, तो उस रेफरेंस से हमने बात की थी कि माजी में उलमाए कराम ने जो फतवे जारी किए लाउड स्पीकर के ऊपर या करेंसी नोट के ऊपर, तो उन्होंने एक वजाहत दी है, तो हम उनकी वजाहत आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं एजाज कैसे? आसिफ, आज हम गुफ्तगू कम रख रहे हैं, उसकी वजह पता ही है आपको। हम चौधरी फारूक साहब हैं हमारे दोस्त, उनकी एक वफ़ात हो गई थी फैमिली में, ताज़ियत, मामू उनके फौत हो गए थे, ताज़ियत के लिए एबटाबाद गए हुए थे। तो लेकिन ख़बर हमारे पास जो आई है वो बड़ी अहम ख़बर है। ख़बर आसिफ ये है कि आज सुबह 11 बजे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, ये दोनों अडियाला जेल में आए सुबह 11 बजे। और अडियाला जेल में उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। 11 बजे ये गए हैं, 1 बजे तक मुलाकात रही है इनकी। आप तकरीबन कमो बेश 3 घंटे ये मुलाकात रही है। 2 घंटे कमोवेश 2 घंटे ये मुलाकात रही है। तो इस मुलाकात में एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से ये इजाज़त लेने आए थे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने, ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया था कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 24 नवंबर की तारीख भी दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह ने कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। तो आज एक तो ये मुलाकात हुई। जब मुलाकात हो गई तो मुलाकात के बाद आम तौर पे होता ही है कि ये इमरान खान से मुलाकात करते हैं, पीटीआई के जो भी लीडर, तो वो आके मीडिया के सामने बातचीत करते हैं। तो इनके एक वकील ने, पीटीआई के एक वकील ने चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको, खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि हम जो है आपसे आप मीडिया से बातचीत कर लें, ठीक है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर, उन्होंने कहा कि देखिए, जब चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हों तो फिर मीडिया से बातचीत नहीं की जाती। अब ये बात ज़रा मीडिया के कैमरों के सामने तो नहीं, ये तो उनके अंदर की बात है जो हमारे तक हुई है। तो इसका मतलब है कि अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ये कोई सेटलमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज कोई पैगाम लेके गए थे और वो यकीनन बातचीत से मुतल्लिक ही होगा, जिस पे उनकी ये राय है कि क्योंकि बातचीत हो रही है और पेशरफ्त मुस्बत है, तो वो नहीं चाहते कि किसी नुक्रे लगने से पहले जो है वो बात बाहर निकालें और उस पर नए नए तबसरे और तंज़ीम और वो बात ख़राब हो जाए। तो अमूमन यही होता है जब भी मुज़ाकरात होते हैं, बीच में बात कभी भी डिस्क्लोज़ करें तो उसका नुकसान होता है। जब किसी नतीजे पे कोई लोग पहुंच जाते हैं तो फिर वो सामने ले आते हैं चीज़ों को। तो अब ये क्या बात हो सकती है एजाज? देखें, क्या इमरान खान की कोई फौरी रिहाई मुमकिन है? नहीं, मुझे नहीं फौरी रिहाई लगती, लेकिन मैं इस पे ना एक और आपको अपडेट आगे कर दूं कि जब ये 1 बजे निकले तो आज इमरान खान की अदालती पेशी भी थी, जो कि अडियाला जेल में होता है। तो वहाँ पे इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। तो वहाँ पर इमरान खान ने बताया कि जी, मुझसे इजाज़त लेने आए थे कि अगर मुज़ाकरात की बातचीत हो तो क्या हम मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ाएं। तो फिर उस पर इन्होंने, इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि देखें, पहले मैंने इन्हें इजाज़त नहीं दी हुई थी, अब मैंने दे दी हुई है। अब ये मुझसे इजाज़त लेने आए थे तो मैंने दे दी है। अच्छा। तो मुज़ाकरात की जो बात है, उसका जो अगला मरला है, आज एक बड़ा इजलास जो है वो इस वक्त चल रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, और वह एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें चारों वज़राए आला भी हैं। अली मीन गंडापुर के बारे में भी इतला है कि वो वहाँ पर मौजूद है, बाकी वज़राए आला भी मौजूद हैं, और उसमें आर्मी चीफ भी हैं और ISI चीफ भी ज़ाहिर होंगे वहाँ पर। ये एपेक्स कमेटी है? ये एपेक्स कमेटी है। तो ये ओरिजिनली तो ये टेररिज्म के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रही है,
لیکن جو بیچ میں شخصیات ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پر ISI کے چیف ہیں، ہوں گے یقینی طور پہ ہیں، آرمی چیف ہیں، پھر DGIB بھی ہوں گے، DGMI بھی ہوں گے، جنہوں نے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پر دینا ہے، بریفنگز دینی ہے. تو بات چیت کس نے کرنی ہے؟ ISI نے بات چیت کرنی ہے. تو ISI سے بات چیت کی جو گو اہیڈ ہے یا ان کس طریقے سے بات کرنی ہے وہ تو آرمی چیف دیں گے نا اپنے ISI چیف کو. تو انہوں نے ادھر سے اجازت لے لی ہے. تو آج بات کوئی آگے بڑھے گی، بات آگے کہاں پہ بڑھتی ہے؟ اس میٹنگ میں تو ایپیکس کمیٹی میں تو آگے نہیں بڑھے گی. اپیکس کمیٹی میں لیکن لا اینڈ آرڈر تو ڈسکس ہوتا ہے نا ملک جی میں، اس میں تو یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ جو کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال ہے، ظاہر ہے اس سے بھی لا اینڈ آرڈر جڑا ہے، تو ممکن ہے اس کے اوپر بھی کوئی یہ تو بات ہے. لا اینڈ آرڈر کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. مذاکرات تو ڈیفینیٹلی دوسری ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو اعزاز فائنلی پھر خان صاحب نے وہ جو اختیار اپنے پاس رکھا تھا کہ میں خود مذاکرات کروں گا، وہ اپنے دو جو ہیں لوگوں کو دیا ہے، اور ایک تاثر اب یہ مل رہا ہے. انہوں نے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے لیے کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں. میں پہلے بھی مذاکرات کے لیے تیار تھا جب یہ انٹرم حکومت تھی، اور تب بھی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اور انہوں نے اپنی بات چیت میں کہا کہ مرکزی کے لوگ لائے گئے، پھر الیکشن کرائے گئے، یہ ہے وہ ہے، جو ان کی سیاسی بیانیہ ہے وہ اس کو دہرایا انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو اعزاز اگر بات چیت سے یہ کوئی معاملہ ٹل جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ پاکستانیوں کے لیے شاید بہتر ہوگا کہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا، پاکستان بند نہیں ہوگا، راستے بند نہیں ہوں گے، لوگوں کے معاملات زندگی متاثر نہیں ہوں گے، اور پھر شاید کوئی پاکستان میں سیاسی استحکام کا بھی کوئی راستہ کھل سکے، کیونکہ ہمیشہ بات چیت سے ہی ہمیشہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو لیٹ سی کہ اس میں آصف، میرے لیے جو اہم بات یہ نہیں ہے، یہ جو باقی ساری باتیں آپ اور ہم کر رہے ہیں یہ تو باقی اچھی باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے. میرے لیے انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ میرے لیے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوں گے تو PTI کو گورنمنٹ کی سائڈ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے کیا دیا جائے گا؟ یہ سب سے اہم بات ہے. اور جواب میں PTI کیا دے سکتی ہے؟ PTI یہ دے سکتی ہے کہ جی ہم احتجاج نہ کریں، احتجاج مؤخر کر دیں، یہی دے گی نا PTI. اب سوال یہ ہے کہ PTI کو کیا مل سکتا ہے یا عمران خان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں بھی اس کے اوپر بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیں اعزاز، مجھے کوئی عمران خان صاحب کی فوری رہائی تو ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر عدالتوں سے سزا ہے تو سزا جب تک ختم نہیں ہوتی عدالتوں سے ہی ختم ہوگی نا، بات چیت سے تو نہیں. اگر مذاکرات ایک مفروضے پہ بات کرتے ہیں کہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو بالآخر عدالتوں سے ہی ریلیف لے کے دیا جائے گا، جو لے دیا جاتا ہے. لیکن میری یہ رائے ہے کہ فوری طور پہ کوئی جو ہے نا کوئی بڑا ریلیف، ہاں یہ ہے کہ یہ مستقبل میں اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، آنے والے مہینوں کے اندر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. PTI کو ایک سیاسی سپیس دیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ دینا بھی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ میکسیمم ابتدائی CBMs کے طور پہ آپ دیکھیں نا، ابھی PTI جو ہے وہ یا ایون عمران خان وہ پہلے تو لیتے تھے نا نام جو اسٹیبلشمنٹ کی پاورفل پرسنالٹیز کا، ٹھیک ہے، آرمی چیف کا، ISI چیف کا. اب ISI چیف وہ چلے گئے، ظاہر ہے ان کا بڑا ایک اہم پورٹ فولیو تھا، وہ چلے گئے ندیم انجم صاحب. خالی نام نہیں لیتے تھے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں پلیز. میں کسی ایک تقریب میں نا ہمارے کچھ جرنلسٹ گئے، تو 2 جرنلسٹ گئے، بڑے نامی گرامی صحافی ہیں اسلام آباد کے. تو وہ واپس آ کے وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایک صاحب بڑے پرتپاک طریقے سے ملے، تو میں ان کو نہیں جانتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں ڈرٹی ہیری ہوں تو آپ مجھے نہیں جانتے. تو وہ نام لیتے تھے جو کہ مطلب وہ بڑا تنقید کرتے تھے اور بڑی سخت تنقید کرتے تھے. لیکن اب آپ والی بات ہے کہ وہ شخصیات کا نام بھی نہیں لے رہے، بلکہ پیچھے انہوں نے بھی میڈیا سے ٹاک کرنے میں سے گریز اس لیے کیا کہ کچھ ماحول پیدا ہو رہا ہے تو خراب نہ ہو جائے. اور آج پھر یہ بات ادھر سے آ بھی گئی جو آپ بتا رہے ہیں، جو علی مین گنڈا پور ہیں ان کی طرف سے. اور پھر دیکھیں آئینی ترمیم کے اندر بھی پارلیمان میں PTI نے اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کیا. پھر ابھی جو مطالبات رکھے ہیں اس میں بھی آرمی چیف کو جو عہدے کو توسیع دی گئی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. تو یہ سارے عوامل، اور پھر بشرا بی بی جو ہیں ان کا ریلیز ہونا، علیمہ خان، تو یہ سارے انڈیکیٹرز تو ہمیں گو کہ تردید ہوتی ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی.
لیکن یہ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. تو میری تو یہی رائے تھی کہ شاید فوری طور پہ تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، وہ ایک گریجول آئی ہے تاکہ محسوس نہ ہو. اب دیکھیے نا علی امین گنڈا پور، وہ پہلے فوج پہ بھی تنقید کر دیا کرتے تھے بٹوین دا لائنز، اب وہ صرف سویلین گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا شفٹ تو آیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فوری اگر کوئی ریلیف کی بات کریں تو میکسیمم کیا ہے، میرے خیال میں میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. یہ بھی تو ایک وہ ہے نا کہ میکسیمم ان کو یہ کر دیا جائے، یا ان کی یا ان کو جیل میں زیادہ سہولیات دے دیا جائے. تو یہ میرے خیال میں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا، اور ہم آپ ڈیٹیل اکٹھی کریں گے کہ مذاکرات کے اندر ہے کیا اور کون کون مذاکرات کر رہا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ لوگ آ گئے، گورنمنٹ سائڈ سے، اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے ہمیں آئیڈیا کہ کس نے مذاکرات کرنے، لیکن کون کون کر رہا ہے اور ایجنڈا پوائنٹ کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایجنڈا پوائنٹ تو ہم نے کافی حد تک بتایا ہے، اس کی فردر ڈیٹیل کیا ہے، کون کس پوائنٹ تک جا سکتا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے. وہ بھی بتائیں گے. اعزاز ایک اور چھوٹی سی ہے سٹوری. کل ہم نے ہوتا کے اوپر کیا تھا نا کہ اس کے اتھارٹی کو مرج کیا جا رہا ہے، اور آج ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ اس کے اندر اور ہوئی ہے. ڈاکٹر فضل مولا ہیں، سینئر، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، سی ڈی ہاسپٹل سے سینئر ڈاکٹر ہیں. ان کو جو ہے وہ اس کا اتھارٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہوتا کا. اچھا، وہ میرے حال میں جب کل آپ نے شور مچایا تو انہوں نے کہا جلدی جلدی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ شور مچے. تو اب نہیں، میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ کو اتنی بڑی اتھارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ کام اتھارٹیز کے بغیر ہو سکتا ہے، جتنے کم بندے رکھ کے ہو سکتا ہے. اور میں قطعی طور پہ کوئی عام آدمی کی جاب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ عام آدمی کی ہی ہارڈ اینڈ منی ہے جو نیشنل ایکسچیکر میں آتی ہے، اور اس سے ہم سیلریز دیتے ہیں. تو حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے ہوتے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگ سرکاری بھرتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو اکٹھا ہوا پیسہ ہے وہ ان کے اوپر خرچ ہو، نہ کہ وہ ان مدوں میں چلا جائے جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بالکل درست بات ہے. تو آصف، بات ہوئی تھی وی پی این کے حوالے سے، میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو میں ایک حوالہ آیا کہ علماء کرام جو ہیں وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں. انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے بارے میں بھی کیا، کرنسی نوٹ کے حوالے سے بھی فتویٰ جاری کیا، پرنٹنگ پریس کے حوالے سے بھی کیا. تو پارلیمنٹ کے خطیب ہیں احمد الرحمان صاحب، امام ہیں، خطیب ہیں. تو انہوں نے ٹاک شاک دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک ٹاک شاک کو ایک میسج بھیجا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک وضاحت کیا کہ ایسے نہیں کہ علماء کرام دے دیتے ہیں، انہوں نے علماء کرام کی سائڈ سے ایک موقف دیا ہے. تو آئیے وہ سن لیتے ہیں. سنائیں جی وہ موقف کیا ہے مولانا صاحب. آپ ریکارڈ کی درستگی فرما لیں کہ ہمارے جو علماء کرام کی اختلاف کی بنیاد وہ سائنس تھی، نہ کہ ہم تھے جی. اور اسی طرح جب موافق ہوئی ہے اس لاؤڈ سپیکر کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، تو بھی سائنسدانوں کی آراء کو، چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ان کی آراء کو مد نظر رکھ کر ہم نے فتویٰ دیا. پرنٹنگ پریس کا مسئلہ بھی یہی، تصویر کا مسئلہ بھی یہی ہے. فلہذا ریکارڈ کی درستگی بہت ضروری ہے. ویلکم بیک. آصف، آپ نے ان کی بات سنی، ظاہر ہے ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اینڈ مسجد دیکھیں اعزاز، انہوں نے تصدیق کیا نا کہ ان ساری چیزوں کو پہلے حرام قرار دیا گیا. نہیں، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علماء کرام نے رائے لی تھی وہ اس وقت سائنسدانوں سے لی تھی. نہیں سر، میری یار سن لیں نا سر، میری یار سن لیں. دیکھیں، پرنٹنگ پریس پہ سائنسدانوں سے کون سی رائے لی گئی تھی؟ سائنسدانوں نے کون سی؟ پرنٹنگ پریس ایک بیسک ایک چھپائی کی ایک مشین ہے، اس میں کوئی ایسے کوئی سائنٹیفک آلات نہیں ہے کہ جس میں ہم سائنسدانوں سے سمجھیں. اور بات بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر حلال چیزوں سے چھاپیں گے تو ٹھیک ہے، یہی بات کر رہے ہیں نا. پھر اسی طرح نوٹ کی بات ہے، اس میں تصویر کی بات ہے، آواز کے والے ڈپلیکیٹ آواز کی بات. آواز کی دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں سمجھ کے دینی ہوتے ہیں نا فتوی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے ایک فتویٰ دیں پھر بعد میں کہ آپ مجھے کسی نے بتایا تو میں دوسرا فتویٰ دے رہا ہوں. یہ چیزیں، ان پہ اتحاد جو ایک اسلام کی ہے نا، یا ایون فتویٰ بھی جو دیا جاتا ہے تو پھر اس شعبے کے ماہرین کی ہی رائے لی جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ پرنٹنگ پریس حلال چیزوں سے چھاپیں، یہ کوئی ریسرچ کے بعد ثابت ہوا ہے کہ حلال سے چھاپیں گے تو حلال ہے. یہ تو آپ اسی وقت پوچھ سکتے تھے اگر کسی پراپر لوگوں سے آپ پوچھتے کہ اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ تو نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ نہیں ہے، یا یہ حلال سے بھی ہو سکتا ہے. آصف، ان کا جو مقصد ہے نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ جن علماء کرام نے وہ فتوے دیے
سائنٹسٹ تھے یا ماہرین تھے, انہوں نے ان سے رائے لی. نہیں اعزاز, ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا نا کہ میرے کو دستیاب کون لوگ تھے, یہ پوری پھر امت مسلمہ کو ایک کسی میکنزم کے تحت ایک بڑے پیمانے پہ اس شعبے کے ڈفرینٹ لیول کے لوگوں سے بات کر کے کوئی تبصرہ. اب دیکھیں وی پی این کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں تو موبائل کو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں, طارق جمیل صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے. وی پی این جو ہے اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نا, نہیں, وہ آج کے دور میں ہمیشہ ہم ٹیکنالوجی کو پہلے حرام قرار دیتے ہیں, جی ہاں بعد میں وہ حلال نکل آتے ہیں. ایسی اور ٹیکنالوجی نہ حلال ہے نہ حرام ہے, اس کا استعمال غلط یا صحیح ہو. بالکل درست بات. اور یہ ایک بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط کام کر رہا ہوں اور کہاں پہ صحیح کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آصف, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو وٹ یو سے. اور ظاہر جو احمد الرحمان صاحب ظاہر بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں, انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی نہیں کیا. آپ دیکھیں وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن ایک بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں گے اور رائے بھی دیجیے, اور اگر کوئی معلومات ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.